सूरत कहफ की फजीलत। बेतहाशा दौलत चाहते हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो कि अपनी औलाद को फमाबदार बनाना चाहते हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो कि बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलम के पास गए और उससे कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़िया हो जाए। उसके जवाब में यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरतुल कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आपको आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक़्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा उसके रद्द अमल में अनका होकर टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके उसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। जो रूमी था वो बुत परस्त था, लिहाजा उसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर उसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को उसने अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत ईसा के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़े का जिक्र कुरान पाक में सूरह कहफ में वजाहत से आया है। उन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। उन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक उसी गार में पर्दे डाल दिए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लोग उसी गार में मौजूद हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मा ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रख कर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बैदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, कौम का यह हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए।
اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیحہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیحہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیحہ نے کھانے کی ہوس اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیحہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیحہ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیحہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیحہ نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیحہ حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب یہ ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی ہے، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کی قوم کے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔
شب جمعہ، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں میں سورہ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جن روایات میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم جمعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم سورت ہے جو 4 قصوں پر مشتمل ہے جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغ والے کا قصہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقر علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کا بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کے قصے میں دین میں فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت و رفاقت اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2 باغ والے قصے میں مال کی فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقت نہیں۔ نمبر 3، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کو فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و خاکساری اپنانا ہے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت اور جاؤ منصب کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت و سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لہذا ہمیں قرآن مجید کی سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح و شام اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور انشاءاللہ ہر شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو وہ سورت کہف کو 3 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی، لیکن اس کو آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔